अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, सबसे पहले आज बात करेंगे मीडिया के हवाले से। और मीडिया के काफ़ी एंकर्स को ऑफ एयर कर दिया गया है। वजह क्या है, इस वजह के ऊपर बात करेंगे। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सच नहीं बोलना। और जो भी कहानी आप लोग सामने लेकर आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हक़ में हो, चाहे वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो, आप बोल नहीं सकते। ख़ास तौर पर ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते आप। सच दिखाना सबसे बड़ा गुनाह है, सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। काशिफ अब्बासी को देख लें आप, उसको भी ऑफर का दिया गया। हामिद मीर साहब को देख लें, उसको भी ऑफर का दिया गया। मीडिया का गला जो है वो दबाया जा रहा है। पहले पीका एक्ट लेके आए और कहा गया कि जी आप लोग पीका एक्ट के ज़रिए चलेंगे, इसके अलावा आप चल नहीं सकते। जो आपको स्क्रिप्ट दिया जाएगा, इस स्क्रिप्ट के मुताबिक आप लोग चलेंगे, इस स्क्रिप्ट के मुताबिक आप लोग चलेंगे। और इस जो लाइन है, इस लाइन को आपको क्रॉस नहीं कर सकते। इसके ऊपर बात करेंगे आज। और दूसरी जानिब काबल धमाके के लिए दहशतगर्दों की गिरफ्तारी में ताउन पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। इसके ऊपर बात करेंगे आज। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया है। इसमें मदद करने पर पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। और जब डोनाल्ड ट्रंप जीतने जा रहे थे इलेक्शन, तो पाकिस्तान की तरफ से भी बड़े बयानात दिए गए थे। और शहबाज शरीफ साहब ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी भी ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नवंबर एहतजाज तहरीक इंसाफ के मज़ीद 52 कारकुनान को ज़मानत पर मंजूरी का हुक्म दे दिया गया है। और जो अंदर हैं PTI के कारकुनान, उनको छोड़ा जाएगा। और देखते हैं बाद में यह है कि इनका क्या बनेगा। उसके बाद बन्नू हमले में शहादतें 12 और ज़ख्मियों की तादाद 32 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और ये भी एक वाक़या पेश आया था, अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इसके ऊपर बात करेंगे आज। और पीका के ख़िलाफ़ दरख्वास्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मामलत के लिए अदालत तलब कर लिए गए हैं। और बुशरा बीबी और बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है। इसके ऊपर बात करेंगे आज। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं सना ज़हीर, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर हैं, और ये भी TV के ऊपर बोलती हैं और अपना तज्ज़िया देती हैं। आज इनसे अब बात करेंगे। सबसे पहले मीडिया के हवाले से, जो मीडिया के जो एंकर हैं उनको जो ऑफ एयर का दिया गया है, वजह क्या बनी, इसके ऊपर बात करेंगे। सना, मुझे बताएं कि सबसे बड़ा गुनाह जो हम बोलते हैं TV के ऊपर, कहते हैं कि जी एक झूठ बोलना गुनाह है। अब सच बोलना भी गुनाह हमारे लिए हो गया है। कोई भी चीज़ है, ये लिखी हुई चीज़ है, अगर ये सच्ची चीज़ लिखी हुई तो मैं बोलूँगा तो सबसे बड़ा गुनाह है और मैं ऑफ एयर हो जाऊँगा। ठीक है, कोई भी एंकर है। अब पाकिस्तान में सच बोलना इतना बड़ा गुनाह बन चुका है। अब सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया एहसन शहजाद बुलाने के लिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल के हवाले से कि पीका एक्ट बहुत ज़्यादा ऑन है और बहुत सारे सहाफ़ियों को इस हवाले से बहुत तकलीफ़ का सामना है, क्योंकि सहाफ़ी जो है एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। और हमारा काम है कि हम तमाम लोगों को ज़िम्मेदार अंदाज में पॉजिटिव ट्रुथ दिखाएं, जो कि हमारी पूरी ज़िम्मेदारी, और हम वो पूरी तरह करते हैं, पूरी सहाफ़ी बरादरी। मगर हम ये देख रहे हैं कि ये जो एक्ट, जिसकी मिसाल ये थी कि ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से आया था कि जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी। अब फेक न्यूज़ है क्या? हुकूमत ने ये अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया कि फ़ेक न्यूज़ है क्या। हम क्या बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते। एक बॉर्डर लाइन तो खींच दी गई है, मगर हमें एक प्रॉपर अंदाज में गाइडेंस नहीं दी गई है। तो फिर ये है कि उसका यही शुमार हो रहा है, अगर हम कोई बात सच बताते हैं तो हमें फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके क्या साबित करना चाह रहे हैं सना? गिरफ्तार करके एंकर को और फिर करवा के क्या साबित करना चाह रहे हैं ये लोग? साबित ये करना चाह रहे हैं कि जो मीठी चीज़ें हैं आप वो दिखाएं, और जो कोशिश करें कि अच्छी जो है पोर्ट्रे करें पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है, वो बात सही है, लेकिन जो चीज़ गलत है वो भी तो दिखाना बनता है। कहने का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, वो चीज़ें दिखाई जाए। जिसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हो रही, कोई करप्शन हो रही है, वो चीज़ आपने नहीं दिखानी। अगर दिखाएंगे, बोलेंगे इसके ऊपर, तो आपको ऑफर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा चैनल से। फिर ये पाकिस्तान जब से बना है तो हम लोगों को ये फेस करने को मिल रहा है कि सहाफ़ी तंजीमों को बोलने से रोक दिया जाता है, मगर ये नहीं होता। अब हुकूमत का 1 साल पूरा हुआ है, हुकूमत ने काफ़ी डेवलपमेंट की कोशिशें की हैं, लेकिन
جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو چیزیں کرپشنز ہو رہی ہیں, جو بڑے بڑے آپ کی اپوزیشن کے جو ایک بڑے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں, آپ ان کے حوالے سے گفتگو آگے آنے پہ آپ کوشش کرتے ہیں اس کو بلاک کر دیا جائے. بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے چینلز کے بڑے بڑے نام ہیں, اگر وہ اس طرح سے آفیئر ہو جائیں گے, اس طرح سے انہیں معافی مانگنی پڑے گی, تو پھر جو باقی جو اینکرز آپ دیکھیں نا ثنا, کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اور اس اینکر نے اینڈنگ کی پروگرام کی, تو وہ ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ کاشف عباسی صاحب کو جو آفر کر دیا گیا ہے وہ ان کی اپنی رائے تھی, ٹھیک ہے, اور چینل کی طرف سے ایسا کوئی اسکرپٹ نہیں دیا گیا تھا کاشف عباسی صاحب کو جو آپ اس پہ بول رہے ہیں اس کے اوپر آپ اپنا تجزیہ دیں, تو ان کی اپنی رائے تھی, وہ آفر ہو گئے ہیں. وہ اینکر ایکچولی تجزیہ تو دیتا ہے لیکن ساتھ میں چینل بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں بالکل ہی آف ایئر کر دیں, آپ ریزن آ کے بتائیں کہ کس طرح سے آپ اس کو بہتر انداز میں لے کے چل سکتے ہیں. اس طرح تو ہم سارے آف ایئر ہو جائیں گے پھر, بالکل ایسے ہی ہے, اور پھر ہم سچ کیسے سامنے لے کے آئیں گے, جو کہ ہمارا بیسک پرپس ہے. اس کا طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے؟ سچ بھی بولا جائے, کہانی بھی سامنے رکھی جائے, عوام بھی راضی ہو, گورنمنٹ بھی راضی ہو. اب عوام تو یہی چاہتی ہے نا, عوام کو سب کو پتہ ہے کہ یار فلانا اینکر جو بیٹھا ہوا ہے ٹی وی کے اوپر وہ فلانی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ فلانی کو سپورٹ کرتا ہے. تو عوام کی نظر میں کیسے اچھا بنا جائے اور گورنمنٹ کی نظر بھی کیسے اچھا بنا جائے تاکہ وہ اپنی اسکرین کے اوپر بھی رہے, عوام کی نظروں میں بھی رہے, سب کے سامنے رہے. وہ میرے خیال میں تو احتجاج کرنا چاہیے اگر مشاورت سے بات نہیں ٹھہرتی ہے, کیونکہ ہمارا احتجاج کرنا حق ہے کہ ہم ان کا پازیٹیو سائڈ لے کے آ رہے ہیں, تو وہ ہم سے بات کریں, مشاورت کریں, تاکہ ہم اس چیز کو بہتر انداز میں حل کر سکیں. اب پیکا آیا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہم لوگوں نے احتجاج کیا, آپ کو بھی پتہ ہے, شاید آپ بھی احتجاج میں گئی ہوں گی. اسلام آباد میں احتجاج ہوا, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج ہوا, کراچی میں احتجاج ہوا, لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج ہوا, مگر میڈیا کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. صحیح بات ہے, لیکن نا ہم لوگ ہی ہیں نا, مائک اٹھا کے کیمرہ اٹھا کے باہر جاتے ہیں, غریب کی آواز بنتے ہیں. جب میڈیا کے اوپر اپنی آ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو میڈیا والوں کی بات سننے کو تیار ہی کوئی نہیں ہے. کیسے سنیں گے جب فیک نیوز ہی سامنے آ رہی ہے, اور جب اے آئی ٹیکنالوجی کی بدولت جو اتنی فیک نیوز آ رہی ہے, جو فحاشی ہے, آپ اس کو تو روک نہیں رہے ہیں, جو آپ سچ بول رہے ہیں آپ اس پہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں, بارڈر لگا رہے ہیں, تو اس طرح سے تو نہیں چل سکتا نا. اینکر کا فیوچر کہاں پہ دیکھتی ہیں آپ آنے والے وقت میں, جو حالات ابھی بن رہے ہیں اور آنے والا وقت جو ہے, کہاں پہ دیکھتی ہیں اینکر کو آپ؟ اینکر کے ہاتھ پیر بہت بندھے ہوئے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ آگے سچ لانے میں, کیونکہ فیملیز انوالو ہیں, ان کی سب چیزیں انوالو ہیں, وہ لاتے میں خوفزدہ ہوں گے, جو کہ صحیح بات نہیں ہے. ہم پاکستان کا کیسے امیج دیں گے؟ پاکستان سے تو لوگ جا رہے ہیں ویسے ہی, جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا کوئی پازیٹیو چینج. مہنگائی نظر آ رہی ہے, انہیں ہر چیز میں جو ہے تکلیف نظر آ رہی ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جائیں. تو آپ وہ چیزیں کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں کے لوگ نا؟ یہی تو چیزیں بتانے جا رہے ہیں نا. دیکھو نا, اب مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے, آپ مارکیٹ چلی جائیں تو آپ کو مہنگائی وہاں پہ نظر آئے گی. مہنگائی ویسی ہے جتنا بجٹ میں بناتی ہوں, مجھے کوئی نہیں لگی کمی. مجھے لگتا ہے مجھے ہر دفعہ پیسے زیادہ نکالنے پڑتے ہیں, مجھے کوئی کمی نہیں نظر آ رہی, بلکہ مجھے لگ رہا ہے جب میں اس کو برداشت کرنے سے اتنی پرابلم کا شکار ہوتی ہوں تو عام آدمی کا کیا حال ہوتا ہوگا. اور وہ جس طرح چیخیں مار رہے ہوتے ہیں, جس طرح وہ چوریاں, ڈاکے, یہ سب بڑھ رہے ہیں, ملک کے اندر بدامنی بڑھ رہی ہے, ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے, وہ کہاں جائے گی؟ آپ اس چیز کو دبانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کو دبانے کے جو اثرات ہیں وہ بہت دیر پا ہوں گے. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے جو بندشیں ہیں صحافی برادری بہتر انداز میں کام کر سکے گی. اب صحافی برادری جو ہے ثنا, اس نے رخ کر لیا ہے یوٹیوب کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک کے اوپر اپنے اظہار کر سکتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کر, ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ اظہار کرتے ہیں تو پھر بھی پکڑ میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی دیکھیں نا آپ. وہی ایکٹ تو انہوں نے لے کے آئے, لیکن ابھی تک ان کی پکڑ نہیں آئی ہے. اور جو جتنے بڑے اینکرز آپ دیکھیں وہ یہاں سے جا چکے ہیں, وہ باہر سے ہی اپنا جو ہے یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں. اب ان کی کوشش ہے کہ ان پہ بھی باؤنڈری لگا دی جائے تاکہ وہ بھی سچ نہ لے کے آ سکیں. لیکن آپ سچ دبا نہیں سکتے, سچ تو نکل کے آتا ہے. لوگوں کے پاس کالمز ہیں, لوگوں کے پاس ٹک ٹاک ہے, لوگوں کے پاس انسٹا ہے, یعنی آپ خبر کو روک نہیں سکتے. جس طرح سے یہ میڈیا پھیلا ہوا ہے, جس طرح پھیلتا جا رہا ہے, آپ اسے روک نہیں سکتے, نہ آپ صحافیوں کو روک سکتے ہیں. لیکن ریئلٹی کے اوپر بات کرنی چاہیے میرے خیال کے مطابق, جو حقیقت ہے وہ آئینہ دکھانا چاہیے. صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہا ہوں نا. آئینہ دکھائیں گے تو کچھ بنے گا نا. جو آئینہ دکھانے ہی نہیں ہے اور تعریفیں کرنی ہے جھوٹی, تو پھر عوام بھی سمجھدار ہے, آپ کو پتہ ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, صاف کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے نا. حکومت ہوتی ہے تو اپوزیشن بھی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ آپ پازیٹیو ہی چل رہے ہیں, کوئی تو فلاز ہوں گے. کوئی فلاز اگر آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں تو اس میں لوگوں کے لیے اگر پازیٹیوٹی ہے تو بتانا جائز ہے. اور پھر صحافی برادری, تو میں وہی بات کروں گی, صحافی برادری تو اپنے خطرے میں ہی پڑی ہوئی ہے, اور اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنا سچ بیان کرتی رہے اور احتجاج کرے. ثنا, آپ بھی پروگرام کرتی ہو, پوڈ کاسٹ وغیرہ کرتی ہو, تو کبھی آپ نے بھی سچ بولنے کی کوشش کی ہے, حقیقت سامنے لانے کی کوشش کی ہے؟ ویسے میں نے پہلے شروع میں کیا تھا, لیکن اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ نہیں,
تو پھر میں نے اپنی ڈومین تھوڑی سی چینج کر لی تھی، کیونکہ سچ بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بولنے سے لوگوں سے زیادہ لوگوں کے جو فادرز ہیں وہ آپ کے پریشانی کے باعث بنتے ہیں. آپ نے کیا سچ بولا تھا کہ آپ کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی؟ یہ جب الیکشن کے حوالے سے ہو رہا تھا، جب لگ رہا تھا کہ الیکشن کون سی جماعت جیتے گی، جو سب کو نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے اس کو دبایا گیا، اس کو کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سارا 26 نومبر کا واقعہ ہوا، پیش آیا. لیکن اس کے بعد لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نکلے بھی احتجاج کے لیے، 2 دفعہ نکلے، ایک کالج کا واقعہ ہوا تھا، ایک 26 نومبر کا واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد جس طرح لوگوں کو دبا کے بٹھایا گیا ہے نا، میرے خیال میں تو لوگ اب نکلنے سے ڈر رہے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے. آپ نے کس کے اوپر پروگرام کیا تھا کہ آپ کو بھی پیچھے سے آواز آئی کہ جی سنا آپ خاموش ہو جائیں؟ اب یہ خاص طور پہ جو ہماری ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے اس حوالے سے کس کا پیغام آیا تھا ویسے؟ اب اس کو آگے کر نہیں بولیں، کوئی سنیں، پیغام آتے ہی ہیں نا، سب کو پیغام آتے ہیں، آپ کو بھی آتے ہیں، مجھے بھی آتے ہیں، پازیٹیو پیغام آتے ہیں کہ بھائی آپ اس پہ بریک لگا دیں، کسی اور ٹاپک پہ آپ پکڑ لیں. آپ تو اس طرح پیغام تو سب کو آتے ہیں. بس کچھ راستوں سے آئے تھے تو کوشش کی کہ میں اس طرف نہ جاؤں اور دوسری طرف پاکستان کے پازیٹیو امیج کی طرف جاؤں. اپنی پوری کوشش ہے پاکستان کا پازیٹیو امیج لے کے آئیں، تاکہ پاکستان کے لوگ پاکستان میں تو ٹھہریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پازیٹیو چیزیں ہیں؟ پاکستان میں بہت پازیٹیو چیزیں ہیں، ہمارے پاس بہت وسائل ہیں، ہمارے پاس لوگ ہیں، ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، لیکن بات یہی ہے کہ قدر نہیں ہے. ٹھیک ہے، قدر نہیں ہے. بریک کے ٹائم میں ناظرین شامل کرتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے میڈیا کے حوالے سے اور اینکر پرسن کے حوالے سے جو آف ایئر ہو گئے ہیں. تو ثنا، آپ ذکر کر رہی تھیں بریک سے پہلے کہ پاکستان میں کافی چیزیں پازیٹیو ہیں. اگر وہی چیزیں ہم پازیٹیو دکھاتے ہیں تو سزا تو ہمیں اس چیز کی ملتی ہے نا پھر. جی، اور جو ہمیں نہیں ملنی چاہیے. اور کوشش ہونی چاہیے کہ پازیٹیو جو چیزیں اس کو لے کے آیا جائے، آگے بڑھایا جائے. ہم بہت ساری اسکیمیں نکال رہے ہیں، تعلیم کے حوالے سے نکال رہے ہیں، ہم بہت ساری اسکیمیں گھروں کے حوالے سے نکال رہے ہیں، مگر ہم اپنے ٹیلنٹ کو بچانے کی کیا اسکیم نکال رہے ہیں؟ ہم اپنے جو یہ معاشی مسائل کے علاوہ ہمارے جو یہ ساتھ میں موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، ہمارے جو فنڈز روک دیے گئے، ہم کس طرح سے ابھی گرمیاں آ رہی ہیں اور جس طرح سے موسم چینج ہوگا ہم کس طرح سے اس کو پازیٹیو لے کے جائیں گے. جس طرح پچھلی دفعہ حالات ہوئے تھے ہم نے ابھی تک ہم اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو پائے. یا تو کبھی سیلاب آ جاتا ہے، یا پھر کبھی ہماری فنڈنگ روک دی جاتی ہے، یا پھر ہم قرضوں پہ چلے جاتے ہیں. اب جو نئے قرضے ہیں ان کے حوالے سے بھی نئی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب جو نئے قرضے آ رہے ہیں آپ کو یہ شرائط ماننی پڑے گی. جو وفد آیا ہوا ہے، جو ساری چیزیں وہ مانیں گے نا ہم لوگ، وہ مانیں گے. اگر نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر باہر کا راستہ ہے ہمارے لیے. یہ بھی تو دیکھیں نا، کچھ بھی نہیں ہے. کابل میں جو دھماکے ہوئے، دہشت گردی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا بڑا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی ایک کاروباری آدمی ہے. وہ صرف اپنے مفاد کی طرف دیکھتے ہیں جہاں انہیں مفاد ہو. جب افغانستان سے وہ نکلے تھے اور پھر وہاں پہ جس طرح دہشت گردی ہوئی تھی، اتنے سارے لوگ جو مارے گئے تھے، اور وہ جو دہشت گرد پکڑا گیا ہے اور وہاں عدالت میں پیش آئی تھنک ہو گیا ہے اور وہاں پہ اس کا ٹرائل وغیرہ چل رہا ہے، یہ جاننے کے لیے یہ امریکہ کے لیے تو اچھی بات ہے. امریکہ نے جو ہے اس کی تعریف کی ہے، مگر ہم یہ تعریف جو ہے اس بات پہ جو ٹویٹر ہوا ہے اس پہ بھی ایک اعتراض آ رہا ہے کہ ٹویٹر کے جواب میں ہماری طرف سے ٹویٹ گیا ہے، لیکن ٹویٹر تو ویسے بینڈ ہے. ہم بینڈ چیز بھی استعمال کر رہے ہیں. ہم ایک طرف تو وہی جو پیکا ایکٹ کی بات ہے، ہم پابندیاں لگاتے ہیں، ہم خود بھی وہی چیز یوز کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو ابھی یوکرین کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، جس طرح سے اس نے یوکرین کے صدر کو لیا ہے، جس طرح پابندیوں کا سامنا ہے، اس نے امداد روکنے کا کہا ہے. تو اب پاکستان کی جو امداد ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو بلا کے کیا پھولوں کے ہار پیش کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا، کیونکہ اس کے جو مفاد ہیں، اس کے مفاد ہیں کہ وہ دہشت گردی کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، کہ پاکستان جو ہے افغانستان کا راستہ روکے. لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں ہماری زمین کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے، ہمارے لوگ کس طرح سے مارے جا رہے ہیں، ہمارے جو فورسز کے لوگ ہیں، ہمارے جو معصوم شہری ہیں کس طرح سے مارے جا رہے ہیں. عافیہ صدیقی کو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، پاکستان سے گرفتار ہوئی ہے نا، تو ابھی تک وہ جیل کے اندر ہے. پاکستان سے کوئی بھی گرفتار ہوتا ہے تو وہ سیدھا امریکہ کی جیل میں ہی جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کو اتحادی کے طور پہ دیکھا ہے. اس کو لگتا ہے کہ امریکہ اس کا اتحادی ہے، ہمیں جو ہے وہ ساری جو فراہم کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، ویپنز وغیرہ جو فراہم کرتے ہیں وہ امریکہ فراہم کرتا ہے. تو ہم ایک طرح سے ان کے مقروض ہیں، تو ہم جو ہے ان کی ساری باتیں مان لیتے ہیں. اگر ہمارا کوئی، جیسے عافیہ صدیقی کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے اور عافیہ صدیقی کو کوشش کی گئی ہے رہا کرانے کی، لیکن ابھی تک میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی ہے. ہماری اگر ٹرمپ نے ہمیں یہ پازیٹیو پیغام
پیغام دیا ہے تو ہمیں چاہیے ہم عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی بات کریں, انہیں رہا کرانے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو خوشی کا اظہار کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں, جو شریف اللہ دہشت گرد جو پکڑا گیا ہے اس نے اعتراف بھی کر لیا ہے, وہاں کی عدالت میں پیش ہوا ہے اور اعتراف بھی کیا کہ ٹھیک میں ملوث تھا اس میں, ٹھیک ہے, جو بھی بم دھماکے میں جو بھی ہوا وہاں پہ. اب اتنے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے, اگر یہ ہماری طرف سے کوئی قدم اٹھایا جائے, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی مل سکتی. میرے خیال میں نہیں, کیونکہ یہ پاکستان کو ایک طرح سے دبانے کے لیے کیا گیا ہے کہ دہشت گرد گرفتار بھی پاکستان سے ہوا ہے. اب پاکستان پہ شرائط میرے خیال میں تو بڑھ سکتی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے, اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کو کہا جائے گا کہ آپ ہمیں یہ شرطیں مانیں, ہمارے ساتھ یہ کریں, اور کہیں ہماری جو ہے زمین بھی آگے استعمال ہونے کے چانسز ہیں. تو میرے خیال میں ٹرمپ کا یہ پازیٹیو وے میں آپ نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں پاکستان سے فائدہ اٹھائیں گے؟ ضروری فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ وہ مفاد پرست ہیں اور وہ کاروباری ذہنیت کے ہیں. جس طرح ہم نے ابھی دیکھا ان کا جس طرح سے بات چیت ہو رہی تھی, ان کو لگ رہا تھا کہ وہ سپر پاور ہیں اور وہ جہاں سے چاہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو پاکستان سے فائدہ اٹھائیں گے. اور سننے میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے کہ شاید شہباز شریف کو دعوت دی جائے, لیکن امریکہ کی, جی, اور پھر ملنے کے لیے, جی, لیکن کیا وہی سلوک کیا جائے گا؟ کیونکہ ہم ویسے ہی دبی ہوئی قوم ہیں, تو ہم کس طرح غلام قوم ہیں, تو ہم کیا کشکول لے کے ہی کھڑے رہیں گے؟ کہ ہم اپنے کشکول کب توڑیں گے؟ تو یہ کشکول اگر ٹوٹ بھی جائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہماری آگے آنے والی نسل کو ہوگا. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی, میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ یہ نیوز ہماری انگلش کی اس میں لکھنی ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا نیوز ہوتی کیا ہے, ان کو دے دیا آپ نے ایک نیوز لکھنی ہے. تو میں اسے سمجھا رہی, میں نے کہا یہ ہارڈ نیوز ہوتی ہے, سافٹ نیوز ہوتی ہے. اس کو سر میں درد ہو گیا, 4th کلاس کی بچی. تو میں نے ان کے اسکول میں لکھا کہ آپ انگلش کمپریہنشن پہ زور دیں. نیوز رائٹنگ ایک جرنلزم کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اگر آپ ابھی بچوں کو پراپر سکھا نہیں سکتے, آپ صرف نیوز لکھنے کو دینا ہے, تو وہ آگے بڑے ہو کے انہیں کیا پتا فیک نیوز کیا ہے, رائٹ نیوز کیا ہے, لکھنا کیسے ہے. آپ ایک پراپر سبجیکٹ کو لے کے ہی نہیں چل رہے ہیں تو آگے کیسے فائدہ ہوگا؟ 26 نومبر احتجاج تحریک انصاف کے مزید 52 کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, اب ان کی رہائی کا حکم آیا ہے, رہا ہو گئے, ٹھیک ہے, پھر بھی گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں. سمجھتی ہیں کہ سب کو رہا کر دیا جائے گا عدالت کی طرف سے جو حکم اب آیا ہے؟ میرے خیال میں نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ ایک اور مارچ کی تیاری ہے, ایک اور کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر یہ کارکنوں کی جو رہائی ہے یہ کوئی سسپیشیس سی بات ہے کہ آپ نے رہا کر دیے ہیں کارکن. اور ابھی جو ایک ان کی آپس میں انتشار بھی وہ ہوا ہے کہ فیصل چودھری کے ساتھ جو آپ کا یہ جو ان کے لائر ہیں ان کے ساتھ, تو اب یہ دیکھیں یہ معاملہ کس رخ بیٹھتا ہے. کیونکہ میرے خیال میں جو یہ کارکن رہا ہوئے ہیں یہ صرف ایک دکھانے کے لیے ابھی کا حکم ہوا ہے نا, اگر رہا ہو جاتے ہیں, فرض کریں کل پرسوں اگر رہا ہو بھی جاتے ہیں, تو کیا یہ جو کارکنان جو ہیں دوبارہ جائیں گے اس طرف کہ نہیں جائیں گے مارچ کی طرف؟ عید کے بعد جو مارچ ہے سب کو دعوت دی گئی ہے, پورے پاکستان کو دعوت دی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. یہ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ دوبارہ شرکت کریں گے وہاں پہ, یا جیل پہ جو اتنا عرصہ رہ چکے ہیں ڈر پیدا ہوگا, ٹھیک ہے, یا دوبارہ جائیں گے, دوبارہ پکڑے جائیں گے, پھر 1-2 سال کے لیے اندر چلے جائیں گے؟ سمجھتی ہیں کہ یہ دوبارہ لوگ جائیں گے؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی اندرونی انتشار کا شکار ہے, کیونکہ ان کی اپنی ہی جو ہے ڈائریکشنز واضح نہیں ہیں, اور وہ ان کے مارچز کے پلان تو بن رہے ہوتے ہیں لیکن پراپر پلاننگ نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں تو پی ٹی آئی کا جو مارچ ہے وہ نیکسٹ کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ جس طرح سے یہ چل رہے ہیں معاملات اور ابھی جو اپنے انتشار چل رہے ہیں, تو مشکل یہ ہے کہ کارکن جو ہے دوبارہ ساتھ میں کھڑے ہوں. مشکل ہے, یعنی کہ آپ کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے, اور پی ٹی آئی کا جو ساتھ پہلے لوگ دیتے تھے, عوام دیتی تھی ہزاروں کی تعداد میں, اس طرح کی عوام نہیں نکلے گی, کیونکہ ان کا ایک پراپر پلان نہیں ہے. جس طرح سے 26 نومبر کو وہ چلی گئیں اور وہ سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, تو وہ لوگ جو بیچارے اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں احتجاج میں, اپنے بانی کو رہا کرانے آئے ہیں, تو ان کے پاس بھی تو پراپر پلان ہونی چاہیے, ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے قربانی کے لیے آگے کر دیں لیکن آپ جو ہے حقیقی آزادی کی طرف نہ جائیں. اینکر سے ہٹ کے ثنا, آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں؟ ویسے میں بھی کرتا ہوں, سب لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سب کے دل دماغ ہیں, سب کرتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو آپ کس کو سپورٹ کرتی ہیں آپ اینکر سے ہٹ کے, ویسے ایک نارمل یعنی کہ شہری ہونے کے ناطے؟ میں ایکچولی جو بانی پی ٹی آئی کی پارٹی کو کچھ حد تک سپورٹ کرتی ہوں, لیکن جو معاملات چل رہے ہیں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی چوتھی پارٹی آ جائے جو اور اچھی ہو. چوتھی پارٹی کون سی آئے گی اب؟ اور بھی پارٹی بھی بچ گئی ہے پیچھے ابھی.
لوگ ٹرائی تو کر رہے ہیں آنے کی. دیکھیں کون سی پارٹی ہے؟ اس تحریک انصاف کی کہہ رہی ہو یا پھر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہیں، نون لیگ کہہ رہی ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کہہ رہی ہیں؟ استحکام پاکستان پارٹی کے شاید چانسز ہیں. دیکھیں نہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے نا، وہ تو جیسے چاہیں گے ویسے آ جائے گا، وہ تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی پارٹی سے ملاقاتوں کی اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے، وہ کافی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے اور کافی لوگوں کو اس کو نکال بھی گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں، نئے لوگ ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں، آپ کیا نام تھا اس کا، سینیٹر تھی، اس کو نکالا گیا. آپ ترجمان نیا بنایا انہوں نے، بانی پی ٹی آئی نے. تبدیلیاں آ رہی ہیں، آگے کیا دیکھتے ہیں؟ تبدیلیاں اور آئیں گی؟ تبدیلیاں لانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن یہ اپوزیشن جو تبدیلیاں لا رہی ہے یہ حکومت کو پریشر میں کرنے کے لیے تاکہ حکومت کام کرے. لیکن حکومت کے کام صرف پنجاب تک ہی محدود ہم دیکھ رہے ہیں. حکومت صرف پنجاب کی نہیں ہے، حکومت پورے پاکستان کی. آپس میں افراتفری پیدا ہو رہی ہے اس چیز سے، تو اس چیز کو دور کرنا چاہیے. تو اپوزیشن اس وقت کافی اسٹرانگ اس میں، حالانکہ وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن جو ان کا اندرونی انتشار ہے وہ جو سامنے آ رہا ہے، وہ جو ہے اس کو پورا فائدہ اٹھا رہی ہے جو حکومت ہے، کہ اس کو فائدہ اٹھائے اور بتائے کہ یہ لوگ اپنے انتشار قابو نہیں کر رہے تو یہ ایک پارٹی کیسے چلائیں گے. اب جو بشرا بی بی کا جو فیصل چودھری نے کہا کہ آپ ہماری پٹیشن سے الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے، فیصل چودھری سے الگ ہو گیا، سیاسی پارٹی سے الگ ہو گیا. اب نیا انہوں نے وکیل تعینات کیا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھتی ہے کہ یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کارآمد ہوگا، اچھا کام کرے گا فیصل چودھری سے؟ فیصل چودھری کا جو اب تک کام آپ دیکھ رہے تھے تو اس حوالے سے امید کرتے ہیں کہ ان کا کام اچھا ہوگا اور وہ پی ٹی آئی کو آگے لے کے آئیں گے اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کے لیے ایک مربوط کوشش کریں گے. مریم نواز کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ مریم نواز سے مطلب کام جو کارکردگی کے حوالے سے ان کا دیکھا جا رہا ہے، روزانہ ہم اشتہارات اور بینرز تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی مختلف اسکیمیں آ رہی ہیں، ان کی مختلف چیزیں آ رہی ہیں. فائدہ اٹھایا ثنا نے؟ نہیں، میرے لیے تو نہیں ہے وہ اسکیمیں. ایکچولی وہ زیادہ تر جو مریم نواز پہ بات کریں گے. بریک کا ٹائم ناظرین شامل کرتے ہیں، بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حوالے سے. مریم نواز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اچھا کام کر رہی ہیں پنجاب میں ایز اے عورت؟ ایز اے عورت ان کا جو تشدد کے حوالے سے ایکٹ آیا ہے وہ مجھے اچھا لگا، کیونکہ جو پاکستان میں جو عورتوں پہ تشدد ہو رہا ہے خاص طور پہ پنجاب میں وہ بہت زیادہ ہے. گھریلو تشدد کے حوالے سے جو ایکٹ آیا ہے ان کا، اور جو باقی جو خاندانوں میں جو پیسے بانٹے جا رہے ہیں وہ بھی ایک اچھی اسکیم ہے، کیونکہ ہمارے لوگ کافی سارے بے روزگار ہیں. اپنا گھر، اپنی چھت، یہ جو کافی ساری اسکیمز آئی ہیں یہ بہت اچھی ہیں، پازیٹیو وے میں ہیں. اور مجھے صرف ایک گلا ہوتا ہے کہ آپ سارے جو ہیں وہ لگا رہے ہیں پنجاب کی سائڈ پہ. دوسرا پنجاب کہاں پہ جائے گا؟ دوسرا پنجاب کہاں پہ جائے گا؟ تو جو دوسرے شہر ہیں، کیونکہ میں دوسرے شہر بھی وزٹ کرتی رہتی ہوں، تو مجھے ایک ہوتا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے جو فنڈز ہیں وہ پراپر تقسیم ہونے چاہیے. تو یہ تھوڑا سا قلق ہوتا ہے مجھے کہ آپ کون کون سی سٹی سے تعلق رکھتی ہیں جب جاتی ہیں؟ کسی بھی سٹی میں جاتی ہیں؟ میں کراچی سے بیسکلی تعلق رکھتی ہوں، اور کراچی جب بھی جاتی ہوں تو بہت افسوس ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھ کے. وہ تو کہتے ہیں ہم نے اتنا کام کیا کہ کراچی کو 4 چاند لگا دیے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے. ان کے صرف کام شاید لکھے ہوئے ہوتے ہوں گے، ایٹ لیسٹ پنجاب میں کچھ لگا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے. لیکن اب جو غریب لوگ ہیں، لیکن وہ پھر بھی خوش نہیں ہیں مریم نواز کی حکومت سے. وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہے. پیپلز پارٹی والے نہیں، جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ مریم نواز کی اسکیموں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اسکیمیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اب غریب آدمی کیا فائدہ چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ایکچولی اس کو جو بجلی کا بل آ رہا ہے، اس کا جو گیس کا بل آ رہا ہے، اس میں صرف 10,000 روپے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس میں. آپ جو جس طرح سے مہنگائی آپ نے عروج پہ پہنچائی ہوئی ہے، خاص طور پہ رمضان میں. اب جو قیمت کنٹرول جو حکومت کے کنٹرول میں وہ تو چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جو حکومت کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں وہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہیں، اور لوگ اس کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں اپنے. اب دیکھیں نا، کیلے کا ریٹ 100 روپے سے لے کے سیدھا 200 روپے اضافہ ہوا ہے. صحیح بات ہے. خربوزے کا آپ ریٹ دیکھ لیں وہ کہاں پہ ہے، مالٹے کا ریٹ دیکھ لیں آپ، سیب کا ریٹ دیکھ لیں آپ، کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے. تو غریب آدمی جو وہ تو نہیں کھا سکے گا بیچارہ.
صحیح بات ہے. اور مریم نواز کو اپنی جو کوششیں کر رہی ہیں وہ کرتی رہیں, لیکن اب دیکھیں کہ یہ تو ہمیں 6 مہینوں میں پتہ لگے گا کہ ابھی جو ان کی یہ اسکیمز وغیرہ جو چل رہی ہیں وہ کتنا, کیونکہ ہمیں ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے بتا دیا ہم نے یہ اسکیم اسٹارٹ کی, اس اسکیم کا فائدہ 6 مہینے بعد کیا ہوا, جو آپ نے اسکیم کا جو بتایا تھا وہ چیزیں لوگوں کو ملیں کہ نہیں ملیں, وہ 6 مہینے بعد ایک کنکلوژن تو پیش کریں. جب آپ ایک طرف صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں بولیں گے, لیکن آپ 6 مہینے بعد کنکلوژن تو دیں, بتائیں تو صحیح کہ آپ نے کیا ہے, کیا اس سے فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. نہیں, وہ تو جو من پسند صحافی جو ہیں ہمارے بھائی جو ہیں, تو ان کو رپورٹ پہنچ جاتی ہے ایسے, یہ اسکرپٹ پہنچ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ اسکرپٹ ہے, اور آپ کہہ دیں گے جی مہنگائی تو ملک میں ہے نہیں. جیسے آپ پی ٹی وی لگا کے دیکھ لیں آپ, تو ایسا لگتا ہے کہ ملک میں ہوئی کچھ نہیں رہا, پرامن ملک ہے ہمارا. ویسے ہے تو پرامن ملک ہمارا, تو ویسے لگتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, کوئی یہاں پہ کہ احتجاج نہیں ہو رہے, کوئی سیاسی لوگ یہاں پہ نہیں ہیں, بس ایک پرامن ہے, پرامن رہ رہے ہیں, اور صبح اٹھے شام کو سو گئے کھانا کھا کے, کچھ نہیں ہے یہاں پہ. پرامن میرے خیال میں نہیں ہے. لوگوں کے دماغ چل رہے ہیں کہ وہ کریں کیا, وہ نکلے کیسے ان چیزوں سے, یا تو ملک سے باہر نکلیں یا پھر وہ اپنی کوئی جو ہے کوشش کریں کہ اپنا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسے, یعنی ہم اپنی تنخواہ کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں. اب ہر کوئی تنخواہ کمانے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے کیونکہ پورا ہی نہیں ہو رہا, اور پھر جو امیر لوگ ہیں ان کا بھی پورا نہیں ہو رہا. آپ نے تنخواہ کا ذکر کیا, آصف علی زرداری صاحب نے اعلان کیا ہے جتنے بھی تنخواہ دار کم آمدنی والے طبقات جو ان کو بڑا ریلیف دیا جائے گا. یہ زرداری صاحب نے اعلان کر دیا. اعلان تو بہت ہوتے ہیں, لیکن جو ریلیف ہے وہ کب ملے گا, کس طرح سے ملے گا, کتنے پیسوں کا ملے گا, اور یہ واقعی لوگوں کو ملے گا کہ نہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ریلیف کے چکر میں 500 روپے لے لیے جاتے ہیں, 1000 روپے لے لیے جاتے ہیں جو لائنوں میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ریلیف خاندانوں کو ملتا ہے, یعنی یہ جو بے نظیر پروگرام فائدہ تو ہو رہا ہے نا سنا, دیکھیں فائدہ ہو نہیں رہا. بے نظیر انکم سپورٹ جو پروگرام چلا ہوا ہے کافی عرصے سے چلا ہوا ہے, لیکن اس میں فیک لوگ بھی انوالو ہیں. تو فیک سے مراد کون لوگ, جو کہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ کے, ہمیں پیسے دے دیں, ہم آپ کو آگے بڑھائیں گے. اب یہ غریب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کون جو ہے وہ سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. جب ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ہوا امریکہ میں, سارا کچھ ہوا, سننے میں یہ ہے کہ جی الیکشن جیت جائے, بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ باہر آ جائیں گے. بانی پی ٹی آئی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ جیسے الیکشن سے پہلے لگ رہا تھا, کیونکہ جو ٹرمپ اور خان ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں پچھلی حکومت میں, اور جو دونوں ہی کا آپس میں وائبز ملی, تو لوگوں کو لگا کہ یہ جو ہے ان کے لیے بینیفیشل ہیں. اور خان کے ٹھیک ہے, بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم جب دیکھیں تو ٹرمپ کا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ مفاد پرست ہیں, وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں. لوگوں کو لگا کہ ان دونوں کے اچھے تعلقات تھے پچھلی حکومت میں, تو وہ آ کے اس سلسلے میں کال کریں گے اور رہا ہوں گے. ہم نے ٹویٹس بھی دیکھے تھے جس میں رہا ہونے کے حوالے سے بات کی گئی تھی امریکہ کی کہ ہم رہا کروائیں گے. اس بات پہ کافی خوش ہوئے تھے یہ پی ٹی آئی کی جماعت. لیکن ابھی جو یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو خیالات ہیں نیست و نابود ہو گئے, ہوا میں اڑ گئے ہیں, کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کی جو کوشش ہے اس کو انہوں نے پازیٹیو وے میں لے کے چلے ہیں, تو وہ شاید جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کی رہائی کے لیے کوششیں نہ کریں. اب یہ تو ہے کہ پاکستان سے جو انہیں فائدہ ہے ٹرمپ کو, وہی جو میں نے بات کی تھی کہ افغانستان کے حوالے سے پہلے تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ فائدہ لیں. میرے خیال میں کہ ابھی انہیں بانی پی ٹی آئی کو نکالنے کی اتنی جلدی نہیں ہوگی, کیونکہ ان کا جو ہے, کیونکہ ابھی جو ٹرمپ کو فیس کرنا پڑ رہا ہے مختلف ممالک کے ساتھ, جو اس نے ٹیکس ریٹ بڑھا دیے, چائنا کے ساتھ اس کی پرابلم شروع ہو گئی ہے, اس کی مختلف کینیڈا کے ساتھ پرابلم شروع ہو گئی ہے, ایک معاشی استحکام ہے نا. ہاں, ان کے ساتھ تو پرابلم شروع کر دی ہے, مگر ہمارے ساتھ تعلقات اچھے بنا لی انہوں نے, پھر فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, یہ بھی دیکھیں نا. ہمارے ساتھ تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی یہ جو معاشی استحکام آنے والا ہے, یہ جو آپس میں کینیڈا اور چائنا, یہ جو بڑی قوتوں کے ساتھ لڑائی ہے امریکہ کی, اور یہ جو نیٹو کی ہے, یوکرین کے مسائل ہیں, تو امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے ان کے لیے نقصان میں چلے جائیں گے جس طرح سے وہ پنگے لے رہے ہیں. وہ ایک دوست جو بنا رہے ہیں پاکستان, لیکن پاکستان خود اتنی کرائسس میں, وہ خود امداد کے لیے دیکھ رہا ہوتا ہے ان کی طرف, تو وہ ان کے لیے بینیفیشل نہیں ہو سکتا ہے میرے خیال میں. سنا اتنے تعلقات اچھے ہو گئے, ٹھیک ہے, اس کو فائدہ کس کو ہوگا, زرداری کو یا شہباز شریف کو یا بلاول کو؟
ٹرمپ کے آنے سے، یعنی کہ خوشی کا اظہار کیا، سارا کچھ ہوا، فائدہ کون اٹھائے گا؟ پیپلز پارٹی یا نون لیگ اٹھائے گی؟ میرے خیال میں تو نون لیگ ہی اٹھائے گی، کیونکہ حکومت میں وہی سب سے زیادہ آگے نظر آ رہی ہے، انہی کی حکومت زیادہ ہے، انہی کے بیانات زیادہ ہیں، انہی کی چیزیں زیادہ ہیں. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے، لیکن نون لیگ اب ایک اپنی مستحکم جماعت بنا چکی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح کام کر رہے ہیں، جس طرح وہ اپنی پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں، چاہے ان کے جو بھی اختلافات ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے ہیں، وہ جس طرح پازیٹیو وے میں لے کے چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی پیچھے ہو رہی ہے اس وقت. پیپلز پارٹی کا کام ہے کہ وہ کام کریں، اپنی پارٹی کو مضبوط کریں. وجہ ہے نا، دیکھیں پیپلز پارٹی کیوں پیچھے جا رہی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ نون لیگ کو آگے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے وہ ہیں. گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ نون لیگ کو گالیاں پڑ رہی ہیں. مہنگائی کی گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ نون لیگ کو پڑ رہی ہیں. حالات خراب ہوئے، دہشت گردی دوبارہ سر اٹھانا لگی ہے، ٹھیک ہے، کس کو گالیاں پڑ رہی ہیں؟ نون لیگ کو. پیپلز پارٹی کا نام ہے کہیں پہ؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو انہوں نے حکومت بنانے کے لیے ایک اتحاد کیا تھا، اسی لیے وہ ایک تھوڑے سے بیک اسٹیپ پہ ہی چل رہے ہیں اپنے آپ کو لے کے. اب دیکھیں الیکشن ہوا، اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بن گئے، بلاولی بن سکتے تھے اس ٹائم، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، جو حالات دیکھ رہے تھے، آپ کو پتہ ہے زرداری کھلاڑی ہے، ایک زرداری سب پہ بھاری، یہ اس کا ڈائلاگ مشہور ہے اس کا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ گورنمنٹ لیں، جو بھی مدعا ہوگا وہ نون لیگ کے اوپر پڑے گا، ہمارے اوپر نہیں پڑے گا. اب پیپلز پارٹی کا نام ہی کوئی نہیں لگتا، سارا نون لیگ ہوتی ہے ساری. فائدہ تو پھر پیپلز پارٹی اٹھا گئی نا. پھر تو پیپلز پارٹی اٹھا تو گئی ہے، لیکن ابھی تو ہم تو دیکھ رہے ہیں نون لیگ کو ہی فائدہ ہو رہا ہے. کیسے فائدہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ گالیاں تو ان کو ہی پڑ رہی ہیں نا، نون لیگ کو گالیاں پڑ. لوگ برا بھلا کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو تو نہیں کہہ رہے نا. جو جس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ آگے کے الیکشن کے حوالے سے کہ نون لیگ آگے آئے، کیونکہ کام تو وہ کر رہی ہے، تو لوگ انہی کو دیکھیں گے جو کام کر رہے ہیں، جو پازیٹیو چیزیں لے کے آئے ہیں. تو ووٹ تو انہی کا بڑھے گا. ووٹ بینک اپنے بڑھانے کے لیے جو یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک بڑھے، تو آپ جو لانگ رن میں دیکھیں تو ان کے تو ووٹ بینک بن رہے ہیں، چاہے آپ کی گالیاں پڑی ہیں، کام تو ان کا ہو رہا ہے. تو یہ چیز ہے. فرض کریں الیکشن ہوتا ہے، کون جیتے گا؟ 3 پارٹیاں ہمارے پاس ہیں جو اسٹرانگ ہیں، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور نون لیگ. کون جیتے گا؟ کون میدان مارے گا؟ میرے خیال میں ابھی تک جو ہوتا آ رہا ہے تو ابھی نون لیگ کی ہی پارٹی لگ رہی ہے، کیونکہ ابھی جو ان کے ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہی چل رہی ہے، تو ابھی نون لیگ کے ہی ستارے جو ہے اچھے جا رہے ہیں، باقی پارٹیوں کے ستارے گردش میں جا رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ باقی کوئی پارٹی آ سکے. فرض کریں کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جاتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، تو پھر کیا بنے گا ان کا؟ میرے خیال میں آنے نہیں دیا جائے گا. وہ تو وہاں آرام سے بیٹھے ہوئے سکون سے، کہ ان کو لگ رہا ہے کہ رہا کرانے کے لیے ان کے کارکن آئیں گے. لیکن میرے خیال میں جو آپس میں ڈیڈ اینڈ پہ ایک طرف باتیں کرتے ہیں کہ ہم ڈیڈ اینڈ جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بات کرنے کی، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں وہ انہی کے لوگ آ کے کیا کرتے ہیں کہ وہ غلط وہ کر دیتے ہیں، نیوز کر دیتے ہیں، جس سے پی ٹی آئی کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کی ساکھ تو متاثر ہی چل رہی ہے. تو اب جو نوجوان میرے خیال میں تو نہیں جائیں گے اس طرف، پی ٹی آئی کی طرف دوبارہ نا، جس طرح سے حالات رکھے گئے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ اگر نوجوان پی ٹی آئی کی طرف جاتے ہیں، ابھی کتنے فیصد نوجوان جو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ تو آئی تھنک کافی نوجوان ہیں، لیکن جس طرح سے صورتحال بنی ہے پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی جس طرح سے جیل میں ہے، تو سب کو اپنا مستقبل عزیز ہے. میرے خیال میں تو وہ پاکستان کو چھوڑ کے ہی جا رہے ہیں. اس وقت تو ان کی کسی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ، ریلیشن شپ نہیں ہے اسٹرانگ نا. کیونکہ جب آپ نے ووٹ دیا آپ کو لگا کہ یہ پارٹی جیت جائے گی، لیکن جس طرح سے پارٹیوں کو جتایا جاتا ہے، تو میرے خیال میں نیکسٹ ووٹ پہ تو آپ نے ووٹ دیا تھا الیکشن میں؟ جی میں نے دیا. کس کو دیا تھا؟ میں نے دیا تھا وہی جو ہماری پارٹی ہے، بانی پی ٹی آئی کو. بانی پی ٹی آئی کو. تو آپ نے جب ووٹ دیا، آپ کو پتہ تھا کہ میری ووٹ کی ویلیو کیا ہے، اور میرا ووٹ جو میں نے کاسٹ کیا ہے یہ کہاں پہ گیا میرا ووٹ؟ اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کا ٹائم میں ناظرین شامل کرتے ہیں، بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ووٹ کی ویلیو کیا ہے. تو ثنا، آپ نے ووٹ دیا، آپ کو پتا تھا کہ میری ووٹ کی ویلیو کیا ہے اور میرا ووٹ کہاں پہ جائے گا. تو اب آپ کو پتا چلا کہ میرا ووٹ کہاں پہ گیا اور ویلیو کیا ہے. تو جس نے جیتنا تھا وہ جیت گیا. وہ جو بے فارم کی باتیں ہو رہی تھیں، تو میرے خیال میں اس پہ جو احتجاج ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ جو چہیتے لوگ تھے وہ آ گئے، وہی حکومت انہوں نے بنا لی، انہی کی حکومت چل رہی ہے. اور میرے خیال میں تو یہ حکومت 1 آدھ سال تو اور نکالے گی ضرور. اور جو ان کی 5 سال کے 1 سال نہیں، دیکھیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 5 سال یہ حکومت پورا کر پائے گی یا 1 سال اور لگائے گی؟ جس طرح سے ہم قرضے لے رہے ہیں، ابھی جو آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے، جس طرح سے قرضوں کا ہم پہ بوجھ پڑ رہا ہے. اور جو ایک اور بات کہی گئی ہے کہ جو گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں ان کی جو بڑھے گی تنخواہ، وہ
بتا کے بڑھے گی، یعنی کہ آپ اس طرح سے نہیں بڑھا سکتے. اور جو انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے بات کی ہے کہ ٹیکس لگائے جائیں، اب یہ ہماری خود مختاری کے اوپر باتیں آ رہی ہیں نا. ٹیکس لگائیں گے تو ان کو ریٹرن جائے گا نا، ان کو ریٹرن جائے گا، لیکن ان کا کام نہیں ہے، یہ ہماری ملک کا کام ہے کہ ٹیکس پراپر طریقے سے کرے. یہ آئی ایم ایف جس طرح سے ہماری خود مختاری ہم سے چھین رہی ہوتی ہے، ہم ان کی ہی مرضی سے چلیں، تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم اگلے سال جو ان کے آگے جھک جائیں گے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب جب تنخواہ دار تنخواہ کی جو وہ آپ تنخواہ نہیں بڑھا سکتے، تو یہ تو ایک بہت بڑی جو بات ہے، کیونکہ اب معاشی ویسے ہی استحکام جو ہے یہاں پہ نہیں ہے، یہاں سے لوگ جا چکے ہیں، اور جو باہر سے لوگ دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ سیلری ہے ہی نہیں کہ ہم دوبارہ یہاں آ سکیں. ایک اسٹوڈنٹ جب ڈگری مکمل کرتا ہے کم از کم اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک ڈگری کی نارمل بات کروں کہ 5-6 لاکھ تو خرچہ ہوتا ہے کم سے کم، ٹھیک ہے، ماں باپ کی امیدیں ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں. اس کو جا کے سیلری کتنی ملتی ہے؟ 25 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور میکسیمم جا کے 50 پہ بریک لگ جاتی ہے. ہمارے پاکستان میں کوئی بھی آپ ادارہ دیکھ لیں 50 اوپر سیلری نہیں ہے، تو پھر کیسے گزارا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے پھر ان لوگوں نے باہر ہی جانا ہے نا، پھر تو باہر جانا ہے اور باہر جا کے پھر واپس نہیں آنا ہے. تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ جو اگلا الیکشن ہے وہ تو ہمارے لیے بہت لاس میں جانے والا ہے، کیونکہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی نوجوانوں کو باہر بھیج رہے ہیں. تو پھر جو یونیورسٹی یہاں پہ ہیں ان کا کیا فائدہ؟ اسکول جو یہاں پہ کیا فائدہ اس کا؟ یہاں پہ تو نوکری نہیں ہے، یہاں پہ تو جو غریب ہے وہ کہاں پہ جائے گا بیچارہ؟ غریب لوگوں کے ساتھ، اور دوسری بات یہ کہ غریب لوگ دیکھیں نا، غریب کہاں پہ جائے گا؟ غریب اگر کے پاس ڈگری ہے، ٹھیک ہے، ایک آفس کے میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کو آفس بوائے کی جاب ملتی ہے. اگلے آفس میں جاتا ہے کلرک کی جاب ملتی ہے جی 25,000 سیلری، اس کی شادی بھی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں، گھر بھی مکان پہ ہے، سارا کچھ رینٹ پہ ہے، تو 25,000 میں وہ کیسے گزارا کرے گا؟ وہ بتائیں. تو حکومت کی پوری کوشش چل رہی ہے، لیکن میرے خیال میں وہ کوشش اتنی بارآور ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم مہنگائی کو ویسے کنٹرول نہیں کر پا رہے. ہماری پرائزز فکس ہیں، پیچھے سے ہماری جو بیک اینڈ ہے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا. تو کہاں پہ جائے گا اسٹوڈنٹ؟ وہ ہمارا اسٹوڈنٹ وہی ہے کہ باہر کی طرف جائے. پھر دیکھیں باہر نہیں جائے گا، پھر وہ چوری کرے گا، ڈکیتیاں کرے گا، پھر ہم کہیں گے یار یہ فلانا چور ہے، اس کو پکڑا ہے، اس سے اتنے پیسے برآمد ہوئے. چوری سے تو اب زیادہ بات آگے بڑھ گئی ہے، لوگ دہشت گردی کی طرف جانے لگ گئے ہیں، جو بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ہم نے جو بلوچستان کی طرف سے بھی دیکھا کہ وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی یہ دہشت گردی کی طرف مائل ہوئے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ ان کو روزگار میسر نہیں ہے. ہم جو باتیں کرتے ہیں روزگار کی، وہ صرف بل بورڈز میں، بینرز میں، اخبارات میں نظر آتی ہیں، صرف چند دنوں کے وعدے ہوتے ہیں. لیکن جو وہ پراپر لانگ رن، وہی کہ ہماری جو ہے وہ اس کی آپ 6 مہینے بعد اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکتے آپ نے واقعی میں کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ایک اسکیم پوری نہیں ہوتی، دوسری اسکیم آ جاتی ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے پھر یہ اسکیم صحیح نہیں ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی سارے جو وہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ایل ڈی اے وغیرہ والے جو کر رہے ہیں، جو دکانیں آگے نکلی ہوئی ہیں، پھر وہ تھوڑے عرصے بعد واپس بن جائیں گی، پھر وہ توڑ دی جائیں گی. تو اس میں کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ نقصان تو غریب آدمی کا بھر رہا ہے نا. غریب، میں کہتا ہوں غریب سب سے زیادہ بدمعاش ہے. سمجھنی بات نا؟ آپ ایک ریڈی والے کے پاس چلے جائیں، 5 والی چیز آپ کو 20 روپے میں دے گا. بدمعاش کون ہے پھر؟ آپ ہیں یا پھر ریڈی والا ہے؟ ہمارے آپ سے سوال ہے، آپ ہیں پھر ریڈی والا؟ بتائیں. پھر وہی ہے نا، پھر جب ایکشن میں لوگ آتے ہیں اس کی ریڈی اٹھاتے ہیں، پھینکتے ہیں، تو پھر ہم لوگ ہی ہوتے ہیں نا، آپ ہی ہوتی ہیں، میں بھی ہوتا ہوں، اور بھی کافی لوگ ہوتے ہیں جو ویڈیو بناتے ہیں، پھر ہم اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں یا غریب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، فیس بک پہ لگاتے ہیں، یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں، جی گورنمنٹ ان کے ساتھ بہت غلط کر رہی ہے، ایسے لکھتے ہیں نا. جب آپ خود ان کے پاس جاؤ چیزیں خریدنے کے لیے جاؤ، اکٹھے کہتے ہیں ہمیں 20 روپے منافع چاہیے، تو پھر بدمعاش تو پھر وہ ہوئے نا پھر تو. کیونکہ وہی بات ہے، تعلیم کی کمی ہے ہمارے ملک میں، تعلیم کی کمی ہے. وہ بیچارے اپنے وہی لگا لیتے ہیں اور ان کو کچھ ملتا نہیں ہے، تعلیم کی کمی ہے. اب یہ میں بتاؤں کہ ایک جاننے والی ہے، وہ اب بچے پیدا کر دیے انہوں نے، لیکن اب وہ کھلائیں گے پلائیں گے کہاں؟ تو اب اسی طرح سے بدماشیاں کر کے وہ کماتے ہیں. 5-5 10-10 بچے اب لے کے آ جائیں تو پھر آپ انہیں کھلائیں گے کیسے؟ تو حکومت کو ایک مربوط نظام چاہیے نا کہ وہ ان سب چیزوں پہ بھی فوکس کرے کہ یہ جو جس طرح سے آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے، یہ جو آبادی کا تناسب ہے اور تعلیم کا تناسب نیچے ہو رہا ہے، تو ہمیں اس پہ بھی توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے. کیونکہ ہمیں صرف آبادی نہیں چاہیے، ہمیں ایک پراپر پازیٹیو آبادی چاہیے. ہم ساری چیزیں گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں سنا. کچھ ہمارا بھی حق ہے، ہم بھی کچھ کریں،
ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں مریم نواز نے کہا کہ جی صاف ستھرا پنجاب, ٹھیک ہے. اب ایک روڈ صاف پڑا ہوا ہے, میں جاتے ہوئے ایسے پھینک دیتا ہوں جا کے, میرا بھی تو فرض ہے نہیں یار آگے ڈسٹ بین پڑا ہو, میں وہاں سے اس کو فولڈ کر کے ایسے کروں پھینکوں میں اس میں, فرض ہے نا میرا. ہم کیا تعلیم کی کمی ہے ہمارے ملک میں, کیا ہے تعلیم کی کمی ہے. ہم سب تعلیم سے پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ابھی تک پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے بہت سارے بچے اسکول نہیں جاتے, بہت سارے خاندان اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, انہیں لگتا ہے کہ پیسہ کمانا امپورٹنٹ ہے, تربیت امپورٹنٹ نہیں ہے. تو جب یہ چیز شروع سے ہی لیک ہو جائے گی تو پھر آگے کیسے بڑھے گی. اور پھر ایک کسی نے مجھ سے بات کہی تھی کہ ہم جو, وہی صحافی کے حوالے سے بات کروں گی, کہ جب ہم اپنے بچے کو بچپن سے مشاورت میں نہیں لیتے تو ہم کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آگے جا کے بڑا ہو کے کہ وہ کوئی پازیٹیو بات کرے گا یا مشاورت کرے گا. وہ تو پھر اسی چیز کا عادی ہوگا کہ میں نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے. تو تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے شروع ہوتی ہے. تو گھر سے جا کے باہر جب جانا ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 5-5 6 بچے ہیں, وہ تو پھر روڈ پہ آپ کو پتہ ہے جب آپ کی گاڑی چارے پہ کھڑی ہوتی ہے, ٹھک 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 باجی پیسے دیں, باجی پیسے دیں, وہ تو اب 10 روپے لیتے ہی نہیں ہیں. اب تو وہ تو کہتے ہیں 100 روپیز سے دیں وہ تو. اب کیونکہ ہماری جو منی جو ڈی ویلیو ہو رہی ہے اسی کا نقصان ہے. اب یہی بات کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنی تعلیم پہ توجہ دیں, اور جو اتنے سارے بچے اسکول سے باہر ہیں ان کو لے کے آئے جائیں, ان کو پڑھایا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہم اتنی ساری اسکیمز کر رہے ہیں, ایک اسکیم اور ایڈ کر دیں کہ یہ جو تمام لوگ ہیں طریقے سے زندگی گزارنا سیکھیں. ایک طریقہ ہوتا ہے, ہم غریب کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم طریقہ نہیں سیکھ رہے ہیں اپنی زندگی گزارنے کا. وہ بھی ایک اسکیم ہے میرے خیال میں ایڈ ہونی چاہیے. دیکھیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کیا ہے, یہی چیز ہے نا. 100 بار وہ پکڑتے ہیں ان کو اشاروں کے اوپر, جب وہ اندر لے جاتے ہیں ان کو کھانا بھی دیتے ہیں, اچھے صاف کپڑے بھی دیتے ہیں, سارا کچھ دیتے ہیں. 10 دن رہتے ہیں بچہ, پھر واپس پھر اشارے پر کھڑا ہوتا ہے. اس کا اتنا بڑا کیس آیا ابھی کراچی میں, آپ نے دیکھا ہوگا, یہ ڈرگس کے حوالے سے انتہائی جو بڑا کیس آیا ہے. اور آپ جو دیکھ رہے ہیں ڈرگس کس طرح سے مل رہی ہے, ڈرگس کس طرح سے فروخت کی جا رہی ہے. پنجاب کی سائڈ پہ بھی ہے لیکن جو کراچی کی سائڈ پہ اتنا بڑا جو کیس آیا تھا ڈرگس کے حوالے سے, اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا کہ آپ دیکھیں ڈرگس کس طرح سے ایزیلی اویلیبل ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے بچوں کے تعلیمی اداروں میں سب سے زیادہ دی جا رہی ہے. تو مطلب اگر آپ کے بچے پڑھنے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو نشے کی لت کی طرف لایا جا رہا ہے. تو ہمیں اس پہ بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کہ اس پہ کنٹرول کون کرے گا؟ ماں باپ تو کر نہیں سکتا. ماں باپ تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو بچوں کو لے کے آ جائیں, تو اب یہ سب نے مل کے ذمہ داری کرنی ہے, ہم سب نے مل کے کرنی ہے. اگر ہمیں بھی کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو ہم بھی اسے رپورٹ کریں, آگے آئیں, بات کریں. اب دیکھیں نا, اب فیشن بن گیا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوں گی نا تو آپ سگریٹ نہیں پئیں گی یا آئس کا نشہ نہیں کریں گی, وہ کہیں گے یار پینڈو ہے یہ تو, ٹھیک ہے, یہ سننے کو ملتا ہے اور یہ چیز عام ہو چکی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو زبردستی پلائیں گے وہ, ٹھیک ہے, فیشن ہے, پئیں آپ. اب لڑکیاں بھی آپ دیکھ لیں یونیورسٹی میں ایسا ہو رہا ہے, لڑکوں کو بھی دیکھ لیں آپ یونیورسٹی میں ایسا فیشن بن گیا. آپ سگریٹ پینا, شراب نوشی کرنا, یہ تو فیشن بن گیا. اب اس فیشن کو کیسے ختم کریں گے پھر ہم لوگ؟ اس فیشن کو ہم سمجھانے سے ہی ختم کر سکتے ہیں. ہماری یہ جو اتنی ساری اسکیمز نکل رہی ہیں اس میں ہم ایک اور اسکیم ایڈ کر دیں, کیونکہ یہی چیز ہو سکتی ہے. ہم ان کو بلائیں, ہم ان کی تربیت کریں, ہم ان سے بات کریں, کیونکہ یہی ہماری آگے کی نسل ہے. انہوں نے ہی پاکستان چلانا ہے. اگر یہ نشے میں ڈوب جائیں گے تو ہماری کون چلائے گا آگے پاکستان چلانے کے لیے؟ کیونکہ یہ جو ہمارے ساتھ ابھی چلا رہے ہیں لوگ, تو ان کی ماشاءاللہ سے کافی عمریں ہیں. اب جو نئی نسل ہے ان کو بھی آگے آنا چاہیے, آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ایک پاکستان پازیٹیو وے میں چلے آگے. مریم نواز سے بعد 3 مرلے پلاٹ اسکیم بھی شروع کر دی ہے. سمجھتی ہیں کہ 3 مرلے سب کو ملیں گے؟ آپ بھی اپلائی کریں, شاید آپ کو بھی سنا مل جائیں 3 مرلے ہیں, کیا کہتی ہیں؟ 3 مرلے پلاٹ جو ہے آئی تھنک دیکھیں, نہیں اپلائی کریں, شاید آپ کو بھی مل جائے. نہیں, مجھے 3 مرلے کی ضرورت نہیں, اللہ کا شکر ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر پہلے کیا کہ اسکیموں کا آغاز کیا جاتا ہے, اعلان کیا جاتا ہے, پریس کانفرنس. لوگ تھوڑا سا ڈرتے ہیں اس پہ آگے آتے ہوئے, کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں ملے کہ نہ ملے, ہمارے پیسے نہ کھا جائیں. تو شفافیت ہونی چاہیے لوگوں کے. نہیں, سرکاری ہے نا, سرکاری میں کیا سرکار پیسہ کھا جائے گی؟ ویسے نہیں کھائے گی تو نہیں, لیکن پھر یہ ہوگا کہ ان کو لوگ ڈرتے ہیں سب آگے آنے سے. آئی تھنک بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں اپلائی اور ان کو مل بھی رہے ہیں, تو آئی تھنک یہ اچھا پازیٹیو اقدام ہے حکومت کی جانب سے. تو آپ بھی کریں نا اپلائی, انشاءاللہ. آپ کیوں نہیں کر رہے پھر؟ اربوں ڈالر قرض کا پہلا جائزہ پاکستان اور IMF کے درمیان 7 مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. جو پہلا قرضہ ملنے جا رہا ہے, مذاکرات وغیرہ شروع ہو چکے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اس پہ مہنگائی کتنے فیصد بڑھے گی؟ 1% یا 2% بڑھے گی مہنگائی؟ ابھی جو افراط زر کے حوالے سے جو اتنی گفتگو ہو رہی تھی کہ 1.5 پہ آ گیا افراط زر, اور وہی بات ہو رہی تھی وہ کہاں ہیں,
وہ صرف بتایا جا رہا ہے کہ افراط زر ہے 1.5% ہے، ہم نے اسے اتنا کم کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہی بات میں سن رہی تھی کہ وہ ہے کہاں، وہ صرف باتوں کی حد تک ہے. اور ہم جو معاشی استحکام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مہنگائی تو بڑھے گی، جس ریٹ سے بڑھ رہی ہے اسے دگنا فیصد بڑھنے کا امکان ہے، کیونکہ جو ہمیں نئے قسم کے ٹیکس ملیں گے تو پھر ظاہر ہے مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور تنخواہ ہماری اتنی ہی رہے گی. ثنا، جتنے بھی امیر لوگ ہیں اگر وہ ٹیکس دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اگزامپل کہ آپ 10 لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں پاکستان میں، 10 میں سے 2% لوگ دیتے ہیں، 8% جو غائب ہیں وہ ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. ٹیکس کون دیتے ہیں؟ آپ دیتی ہیں، میں دیتا ہوں، اور لوگ عام لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا ریٹرن کیسے ہوگا؟ پھر کیسے ریٹرن ہوگا؟ دیکھیں نا، اگر 8 لوگ دے دیں، وہ دے دیں تو ہم لوگ بچ جائیں گے نا، ٹھیک ہے نا. ان کا کروڑوں روپے میں ہوگا، ہمارا ہزاروں میں ہے، فائدہ تو پھر پاکستان کو وہ تو ہوگا نا. اپنے قرضے معاف کرا لیتے ہیں. بات وہی ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے قرضے معاف ہیں، چھوٹے لوگ ہی اس بات کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ وہی قرضے دیں گے، وہی انہی کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں، انہی کو دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے ثنا، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین، آپ نے ثنا زہیر کی باتیں سنی اور صحافت کے حوالے سے بات کی اور سیاسی صورتحال کے اوپر بھی بات کی، مگر سیاست اور صحافی جو ہیں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے. جو صحافی بولتا ہے سیاست کے حوالے سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، سچ بولنے نہیں دیا جاتا اس کو، اگر سچ بولتے ہیں تو سیدھا جیل میں جاتے ہیں. تو یہ نظام کب تک چلے گا؟ آخر ایک نہ ایک دن تبدیلی تو ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو سب آزاد ہوں گے. ابھی تو ساری قومی غلام ہی ہیں اور غلام کا نعرہ لگا ہوا ہے. واقعی ہم غلام ہیں، جب غلامی سے نجات پائیں گے تو سارے لوگ خوش ہو جائیں گے اور آزادی کے ساتھ جئیں گے اور آزادی کے ساتھ بولیں گے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت. اللہ حافظ.